बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के हवाले से बहुत से शहरों में क्रैकडाउन किया जा रहा है। KP की अगर बात की जाए तो KP में भी क्रैकडाउन है। NCOC ने सिफारिशात भी पेश की, वफाकी हुकूमत ने भी बहुत से इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया, बहुत से SOPs लागू कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने भी इकदामात उठाए हैं और कल के नोटिफिकेशन के मुताबिक बहुत सी मार्केट्स जो हैं वो शाम 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। लेकिन ये SOPs जो नए लागू किए गए, ये चंद शहरों के लिए अभी किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन अभी नाफिज किया गया है। अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो जनरल लॉकडाउन की तरफ भी मूव करना पड़ सकता है। हालिया सूरत हाल पे बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक है? माजी के लॉकडाउन में और अब के स्मार्ट लॉकडाउन में जो केसेस की शरह है उसमें तनासुब का फ़र्क कितना है? डेफिनेटली वो जो सेकंड वेव जिसके बारे में हमें ख़तरा था वो डेफिनेटली आ गई है। और इनकी इस आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों की अगर मैं मुकाबला करूं सितंबर के महीने के शुरू की, तो आपको याद होगा कि उस वक़्त 2 डिजिट्स में आ गया था। 22-26 मरीज़ रोज़ाना डायग्नोज होते थे। अब पिछले 2 हफ्तों से तादाद बढ़ती चली गई और आज सबसे ज़्यादा तादाद मरीज़ों की आज के दिन में डिटेक्ट हुई है, विच शोज़ एन अपवर्ड ट्रेंड। और इसी किस्म का ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। तो ये जी डॉक्टर साहब, कल एक ख़बर आई और उस खबर के बाद कोरोना के हवाले से कुछ दहशत भी कम हुई और लोगों ने कहा कि शायद बहुत जल्द इस पे उसमें आई कि एक वैक्सीन जो है उसके तजर्बे जो है 45,000 लोगों पे किए गए हैं और 90% उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। क्या उन जिन अफराद पे तजर्बे किए गए, जिन पर आजमाई गई, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है? देखिए जी, अगर जो वैक्सीन इस्तेमाल जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसकी ट्रायल पाकिस्तान में भी की गई है, लेकिन किसी किस्म का कोई नताइज के बारे में हम कमेंट नहीं पास कर सकते जब तक मुकम्मल ये ट्रायल हो ना जाए। और इस किस्म की जब आती हैं वो बातें सामने, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुकम्मल ट्रायल होने का इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद लेकिन ये ज़रूर एक पुरुमीद बात है कि देखा गया है कि इस वैक्सीन का एक अच्छा असर हो रहा है और इंशाअल्लाह अगर ये मुस्बित साबित हुई है वैक्सीन, तो क्योंकि हमारी ये चाइनीज़ वैक्सीन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल इंशाअल्लाह वाफर मिक़दार के अंदर ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान को भी प्रोवाइड होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के ख़िलाफ़ हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। डॉक्टर साहिबा, अब जो कोविड पॉजिटिव केसेस आते हैं, क्या उनकी इंटेंसिटी वैसी ही होती है जैसी माजी में मरीजों पे होती थी या उसमें कुछ फ़र्क है? इस तरह तो कहना बहुत मुश्किल है जब तक हमारी सारी फिगर्स सामने और सारों की एनालिसिस ना करें। लेकिन एक बात तो डेफिनेटली हुई है कि हमने अपने तजर्बे से ये बात तो ज़रूर सीख ली है कि ज़रा बेहतर इलाज, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वेंटिलेटर्स पे बहुत ज़्यादा वो किया जाता था, एम्फसाइज़ किया जाता था, लेकिन पिछले 6-7 महीने में जब हमने देखा तो ये सामने आई बात कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन और नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स जैसे बाईपैप के साथ अगर आप ऑक्सीजन दें उसका बेहतर असर होता है बनिस्बत वेंटिलेटर्स का, और वेंटिलेटर शुड ओनली बी केप्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो डेफिनेटली रिकवरीज जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर हैं और फर्टिलिटीज़ जो हैं कंपैरेटिवली कम हैं। लेकिन ये बात तो भूलनी नहीं हमें चाहिए कि कोविड के कुछ लोगों पे बड़े मुज़र असरात रह जाते हैं, लंग्स के ऊपर उनका अफेक्ट होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो हिफाजती तदाबीरें हैं। मैं बार बार कहती आई हूँ, मुझे मेरा ख्याल है तो 9 महीने हो गए मुझे एक ही बात दोहराते हुए कि मेहरबानी करके हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। कोविड कहीं चला नहीं गया, आप मास्क पहन के रखें, बाहर जब जाएँ घर से मास्क पहन के रखें, अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को बचाइए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग, यही तरीका है। हमें अपने ज़िंदगी में अपने तौर तरीक़ों को तब्दील करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह जब वैक्सीन आ जाएगी और लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी फिर अपने पुराने तरीक़ों पर हम वापस जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन आने में कितना वक्त लग सकता है?
میرا خیال ہے رانا صاحب کچھ اب تو دیکھیں نا بہت پر امید ہو گئے. جب ہیومن ٹرائل شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت حد تک آپ کی جو باقی ٹرائلز ہیں ان میں کامیابی آئی ہے, تب آپ ہیومن ٹرائلز پہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر ایک ہمارے سامنے کچھ مثبت نتائج آئیں گے اور اس کے بعد ویکسین کی پروڈکشن پراپرلی شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ, کل جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا مارکیٹس کے 7 بجے بندش کے حوالے سے, کیا وہ 3 شہروں کے لیے ہے, لاہور, راولپنڈی یا ملتان, یا پھر اسے آپ پورے صوبے میں لاگو کریں گے؟ نہیں, ابھی تو دیکھیے آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت بڑی بڑی اکانومیز دنیا کی گھٹنے ٹیک بیٹھی یہ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ چلتی رہے. جن شہروں کے اندر اور جن مارکیٹس کے اندر ہمارے تعداد زیادہ آتی ہے, سب مارکیٹس کو بھی نہیں بند کر رہے, جن میں زیادہ ہے پرابلم ادھر ہی ہم سمارٹ لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں. آج ہماری ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے, اپنا منسٹر انڈسٹری بھی تھے, ہم بھی تھے, ہمارے سارا ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھا, جس میں ایس او پیز جو ہم ہیں جو کل ہم نے ریکمینڈ کرنی ہے NCOC کی, اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. سب سے اہم چیز اس کے اندر ہے ماسک پہننا. پھر نیچرلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لوگوں کی گیدرنگز ہیں ان کو بھی لمٹ کرنا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ فار ایگزامپل بڑے بڑے سٹورز ہیں, آپ کی شاپنگ مالز ہیں, آپ کے جو مارکیٹس ہیں, یہاں کے جو تاجر ہیں ان کو انشور کرنا پڑے گا کہ ایس او پیز پہ وہ عمل درآمد کروائیں, کیونکہ اگر نہیں کروایا تو پھر نیچرلی ہمیں پھر اقدام اٹھانے پڑیں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سخت اقدام اٹھائے جائیں. صرف سمارٹ لاک ڈاؤنز ہی کریں ان علاقوں کے جہاں تعداد مریضوں کی زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ احتیاطی تدابیر کر رہی ہیں, شادی ہالس پہ 20 تاریخ سے بند ہونے جا رہے ہیں اور بہت سی احتیاطی تدابیر ہے, تو کیا یہ بھی کوئی مستقل ہونے لگا ہے یا کوئی یہ بھی اعلان کرنے جا رہی ہیں کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, ان کے جلسوں پر پنجاب کے اندر مکمل پابندی ہو؟ ہم صاحب سے پنجاب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جی, میرا خیال ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی گیدرنگز جو ہیں وہ ہم تو ریکمینڈ کریں 500 سے زیادہ نہیں گیدرنگ ہونی چاہیے, تو وہ اس کا سب چیزوں پہ اپلائی ہونا چاہیے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. 2 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ سردی کا مہینہ آ گیا, لوگوں کی ریزسٹنس ویسے کم ہو جاتی ہے سردیوں میں, پھر اسموگ بھی ہوتی ہے خاص طور پہ لاہور کے اندر, جس کی وجہ سے اور آپ کو پتہ ہے کہ چھاتی کے پرابلمز, آپ کے سانس کے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر پھر کرونا کا جو عذاب ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر تعداد بڑھ گئی مریضوں کی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے اقدام اٹھانے پڑیں گے. فار دا ٹائم بینگ ابھی بھی سچویشن کنٹرولبل ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جائے, اور اسی لیے بار بار ہم حفاظتی تدابیروں پہ ایمفسائز کر رہے ہیں, اور اسی کے اوپر روزانہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. آج بھی ہم نے اپنے سارے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کے پرنسپلز کو اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو آج بہت بڑی ہم نے میٹنگ کی, جس میں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ مکمل تیاری کر لیں. وجہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے, اور اگر بڑھنی شروع ہو گئی تو ہمارے پاس مکمل تیاری ہونی چاہیے. تو آلریڈی ہم نے وارننگز دے دی ہیں. اب اگر لوگ سمجھیں ہی نہ اور احتیاط ہی نہ کریں, اور ڈاکٹر صاحب روز یہ جو نوٹیفیکیشن منظر عام پر آتے ہیں, کوئی ایسی باتیں آتی ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بندش کا بھی فیصلہ کر رہی ہے حکومت, ہو سکتا ہے تعلیمی ادارے پھر سے بند کر دیے جائیں. ایک واضح روڈ میپ ہے کیا تعلیمی اداروں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, ابھی تو آپ کو پتہ ہے جن اداروں کے اندر بچے پازیٹیو آ رہے ہیں یا طلبہ پازیٹیو آتے ہیں, وہ کچھ ادارے, کچھ کلاس رومز, کچھ جگہ بند کی جاتی ہے ضرور. ابھی مکمل طور پہ تو ہم نہیں بند کرنا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ بچوں کا تعلیمی سال کا بہت حرج ہوا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی تعلیمی سال میں اتنا نقصان ہو کہ پھر ریکور کرنا مشکل ہو. ہاؤ ایور
सिचुएशन जो है बड़ी फ्लूइड है। ये कह देना कि कल क्या होना, परसों क्या होना है, मेरे लिए प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा। रोज़मर्रा के मुताबिक जिस तरह आपको पहले हम इत्ला देते थे और इन्फॉर्म्ड रखते थे, हम इंशाल्लाह पूरी कौम को इन्फॉर्म्ड रखेंगे। लेकिन वही वाली बात है, आपने और मैंने मिल के एक ही इसरार लोगों से करना है कि अगर आप मास्क पहन के रखेंगे तो 70% लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यानी 70% कमी ला सकते हैं आप इन्फेक्शन के अंदर, और अगर आप 70% कमी ला सकते हैं इन्फेक्शन के अंदर तो कारोबार भी चलता रहेगा, स्कूल भी खुले रहेंगे, कॉलेजेस भी चलते रहेंगे, रोज़मर्रा का कामकाज भी चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बढ़ते हुए कोरोना जो है, फ़िलहाल तो ये बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए कोरोना के लिए जिस तरह पहले फील्ड अस्पताल कैंप बनाए गए थे, जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर में भी बने थे, बाकी शहरों में भी बने थे, क्या इस पर भी काम शुरू हो गया? देखिए जी, हमने तो फील्ड हॉस्पिटल को उस तरह ताला तो लगा दिया था, लेकिन वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड, जैसे एक्सपो सेंटर का जो फील्ड हॉस्पिटल है 250 बेड है, 250 बेड हमारे पास प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं हम। और अब हम इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहे हैं कि जैसे मेयो अस्पताल को हमने बिल्कुल मखसूस कर दिया है कि जो लोगों को शक है कि उनको कोरोना, वो मेहरबानी करके लाहौर में मेयो अस्पताल चले जाएँ, वहाँ टेस्ट भी अवेलेबल है और वहाँ आउटडोर में वो देख के और आपको अगर जिनको मुनासिब समझेंगे उनको दाखिल भी कर लेंगे। इस वक्त 410 बेड्स जो हैं, सब ऑक्सीजनेटेड बेड्स, वो मखसूस हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए। इसी तरीके से मुल्तान में, भावलपुर में, रावलपिंडी में बाकायदा अस्पतालों को मखसूस दोबारा किया जा रहा है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि तैयारी हम पूरी अपनी मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं, और शुक्र है खुदा का कि जो पुराने मसले थे कि जी पीपी यानी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, आज की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सारे अस्पताल जो हैं दे वर वेल इक्विप्ड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड बेड्स। लॉकडाउन किया जा रहा है वो टारगेटेड और सेलेक्टिव लॉकडाउन है, जहां से कोरोना के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमत यही है कि मईशत का पहिया भी चलता रहे और कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम भी साथ साथ जारी रहें। जरूरत इस अमर की है कि SOPs को फॉलो करें ताकि मईशत का पहिया आसानी से चल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को अपना सकेगी, या फिर वो तमाम रहनुमा जो नवाज शरीफ साहब को राम करने की कोशिश में हैं वो उन्हें मना पाएंगे? और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बिसात है, जो बिछाई गई थी, वो कौन सा रुख इख्तियार करेगी? इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वड़ाइच साहब, आपके तर्ज़े सहाफ़त की तकलीद करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करूंगा। क्या समझते हैं कि वो बूढ़ा शेर जिसने सियासी बिसात बिछने पर प्यादों को लड़ाने की बजाय सीधे तोपों के मुंह खोल दिए, उसके अपने कुछ प्यादे उसको छोड़ जाने पर मजबूर हो गए, तो अब आपको बिसात किसकी लपेटी जाती दिखाई देती है, शेर की या चीते की? देखिए, बरसात में जो बात है वो तो अभी नहीं होने जा रही है, तो अभी बरसात बिछी हुई है, प्यादे, तोपे, फीले, ये सारे लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक कॉलम लिखा है जिसमें लिखा है कि जो 5 प्यारे हैं या 5 का जो ग्रुप है, पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप, जिनमें ख्वाजा आसिफ शामिल है, जिनमें राना तनवीर शामिल है, खुरम दस्तगीर शामिल है, सरदार अयाज सादिक शामिल हैं और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, इनको जो बयानिया है मियाँ साहब का वो भारी लग रहा है इनके लिए। वो समझते हैं कि ये नहीं चलना चाहिए बयानिया और उसके अंदर अमेंडमेंट करनी चाहिए और कोई बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से। ये उनकी एक राय है। अब इस राय का वो इजहार बरमला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर है वोट बैंक नवाज शरीफ का है, ये सारे शहरी हल्कों से तल्लक रखते हैं और ये अफोर्ड नहीं करते कि मियां नवाज शरीफ से कोई नाराजगी या दूरी जो है वो इख्तियार कर। अच्छा सुहेल साहब, क्या इनका ये जो 5 प्यारे हैं जिनका बयानिया आप समझते हैं, आपकी जो इतलात हैं, क्या शहबाज शरीफ भी छठे इनमें शामिल हो सकते हैं?
شہباز شریف کا تو شروع سے ہی یہ بیانیہ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ تو اندر خانے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہوں گے، لیکن باہر جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا ایشو آتا ہے تو اس میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے ہیں، اور ایک کاپ جو ہے وقت آنے پر یا فیصلہ کرنے پر وہ خاموش ہو جاتا ہے، انہیں جو سوٹ کرتا ہے دونوں کو پھر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی بڑی ایک بس نظر ہوتی ہے اور آپ کی خبر، آپ کا کالم جو ہے اس میں بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے تو 5 پیارے اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تبدیل کرنے پہ کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، جس طرح بلاول زرداری صاحب کا انٹرویو، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی گفتگو، پھر آصف علی زرداری صاحب کا بھی 2 روز قبل جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا اس کا وزن پی ڈی ایم اٹھا سکے گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک محدود اتحاد ہے جس میں سرٹن پرنسپل کے اوپر، جس کو کامن منیمم ایجنڈا کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ اتحاد بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ جو بیانیہ میاں صاحب کا ہے جس میں نیگوسیشن کی گنجائش نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کی ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف زیادہ زور لگایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو صرف ٹچ کیا جائے، جبکہ میاں صاحب کا زیادہ زور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور وہ عمران خان کو صرف ٹچ کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک واضح فرق ہے، لیکن ظاہر ہے ان سب کا مقصد تو ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ایک ہے کہ عمران خان کے خلاف ہے، موجودہ حکومت کے یہ خلاف ہے، تو اگر تو یہ مقصد حل ہوتا ہوا نظر آیا، یعنی حکومت جو ہے اس کو یہ ٹف ٹائم دے سکے، پھر باقی اختلافات جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ حکومت کو ہلا نہ سکے تو پھر جو اختلافات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ وڈائچ صاحب، آپ نے جو سیاسی کردار ہیں انہیں جنگل کے کچھ کرداروں سے حالیہ دنوں میں تشبیہ دی ہے، تو آپ کی نظر میں شکاری کون ہے، شکار کون ہے، اور وہ میمنہ کون ہے جسے دکھا کے شکاری جو ہے وہ شکار کو پھانسنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جو جنگل ہے نا، جنگل میں شکاری بدلتے رہتے ہیں، اس وقت تو گزارش یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کا اپر ہینڈ ہے، یہ آج پہلا دن ہے کہ جس میں اپوزیشن کو کچھ ریلیف ملا ہے، وگرنہ اپوزیشن کو 2.5 سال سے تو کوئی ذرا برابر بھی ریلیف نہیں مل رہا تھا، اور چونکہ ریلیف نہیں مل رہا تھا اس لیے حکومت یہ کہنے میں حق مجانب تھی کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اتنا کچھ غلط کیا ہے کہ اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن آج جو پہلا دن ہے کہ بلاول صاحب بھی وینڈیکیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے جو درخواست کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ میں کورٹ آف انکوائری بناؤں گا، انہوں نے کورٹ آف انکوائری بنائی اور اس کا ایک بنیادی فیصلہ بھی آ گیا، تو یہ آج ایک تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے 2-2.5 سال کے بعد۔ سہیل صاحب، یہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال یہ تو بڑی اچھی ہے کہ آرمی چیف نے ثابت کر دیا کہ جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ان کے اداروں کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے، کیا یہ عمل سیاستدانوں کے اندر بھی آئے گا؟ اور کیا اس جو پہلا ریلیف ہے، یہ ریلیف پیپلز پارٹی کو تو مل گیا، باقی سیاسی جماعتوں کو مل گیا، کیا یہ ریلیف جو ہے یہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا مسلم لیگ نون کے لیے، جو اداروں کو اور شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے؟ یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مذاکرات کا راستہ کھل جائے، ہو سکتا ہے اس سے تصادم کی طرف جو صورتحال جا رہی تھی وہ نہ جائے، اور ایک درمیانہ راستہ نکل آئے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، انصاف مل سکتا ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ اگر آواز بلند کرے گا تو اس کی آواز سنے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ ایک واضح آج پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے، اینڈ دس از اے پازیٹیو میسج۔ وڈائچ صاحب، آپ کے نزدیک جو ہو سکتا ہے اگر وہ نہ ہو اور موجودہ اپوزیشن کا رویہ اور بیانیہ طرز سیاست اسی طریقے کا ہو جو آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کا تھا، تو پاکستان میں کس قسم کی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو معاملات ایسے ہی لگ رہے تھے 1.5 ہفتہ سے کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے تصادم نہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے
نہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے نہ ریاست کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ تصادم میں تو نقصان ہوتا ہے لڑائی میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اویکننگ یا ایک جاگنے کی کال جو ہے وہ آئی ہے اور ایک بہانہ بنا ہے کراچی کا واقعہ، جس کے بعد سارے فریقوں نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا ہے. دیکھیں پہلے اپوزیشن کے بلاول کا یہ مان لینا کہ جی آپ فیصلہ کریں، آپ انکوائری کرائیں، پھر آرمی چیف کا انہیں فون کرنا اور یہ کہنا کہ آپ سے کرنا کہ انصاف ہوگا، اور پھر تیسرا یہ کہ اب واقعی وہ فیصلہ آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف آج کم از کم آج کے دن تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. کل کوئی اور واقعہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے، لیکن آج کے دن تو ایک یہ تبید ہے، ایک خوشخبری ہے کہ ریاستی ادارے اور سیاستدان جو ہے ان کے درمیان ایک کم از کم کمیونیکیشن موجود ہے اور ان کے درمیان مسائل کا ایک طریقہ کار موجود ہے. سہیل صاحب، آپ گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، کیا الیکشن دیکھتے ہیں وہاں پہ، کیا رزلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں گلگت بلتستان الیکشن کے لیے تو بنیادی طور پہ نہیں گیا تھا، میں اپنے پروگرام کے لیے گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہاں الیکشن ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں. تو ابھی تو کوئی واضح جو نہیں ہے سچویشن، لیکن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، اور 4-5 جو الیکٹیبل تھے وہ چلے گئے ہیں تحریک انصاف کے حامی بن گئے ہیں نون کو چھوڑ کے، یا وہ غیر جانبدار ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایڈوانٹیج بھی تحریک انصاف کو ہوگا، اور 12 ووٹوں کی حکومت بننی ہے. اگر 4-5 بھی تحریک انصاف سے خود جیت لی، اور پھر اس کے 2 اتحادی ہیں مذہبی سیاسی جو انہوں نے بھی 2-3 جیت لی، تو 2-3 انڈیپینڈنٹ آ کے تو وہ میرا خیال ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو ہو جائیں گے. لیکن ٹف ٹائم دے رہی ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ تیسرے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے بعض سیٹوں پر، اور 4-5 سیٹیں تو ایسی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر جیتتی ہوئی نظر آتی ہے. وڑائد صاحب، اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے جو بہت سے رہنما جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا، جیسا کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا کل کا بیان کہ مفاد پرستی کے تحت نواز شریف اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مفاد پورا ہو جائے تو آپ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے مخالف کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون ویسی سٹینڈ ہو پائے گی جس طرح گزشتہ دور حکومت میں کچھ حد تک ہوئی تھی؟ ظاہر ہے بلوچستان کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ نون کو چھوڑ گیا ہے، لیکن نون کے پاس چائس بھی شاید نہیں تھی، ان کے پاس 2 گروپ تھے. تو اگر وہ ایک گروپ کو ساتھ رکھنا چاہتے تو دوسرا گروپ آن دی ورچ آف ڈیٹیچمنٹ تھا. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جب اس کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو ظاہر ہے انہیں یہ پتا تھا کہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کی ناراضگی بھول لی، اور ظاہر ہے انہیں یہ دوبارہ سے کمپنسیٹ کرتے اور اس طرح کی اتنی بڑی 2 پرسنالٹیز لاتے ہوئے وقت تو لگے گا. اچھا ابراہیم صاحب، بڑا اچھا دن آپ نے کہا پوزیشن کے لیے آج کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس فیصلے پہ جو ادارے ہیں ان کو قابل تحسین کہیں گے، اپریشیٹ کریں گے، یا آپ بھی وہ تنقید کا نشانہ ہی بنائیں گے؟ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ایک دن میں تو ان کا موقف نہیں بدلے گا، لیکن سافٹ تو ہوں گے. یہ جو واقعہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہوا اور کپل صدر کے ساتھ ہوا، تو اسی کی انکوائری ہوئی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان پر بھی اچھا اثر پڑنا چاہیے. وڑائد صاحب، اگر اپوزیشن کے اس موقف میں کچھ حد تک تبدیلی آ جاتی ہے آج کے دن کے بعد، جیسے کہ امکان بھی آپ کر رہے ہیں، اگر تبدیلی آ جاتی ہے اور حکومت صرف اسی پہ فوکس کرتی ہے کہ مہنگائی ہے، ادارے جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے، تو کیا پھر بھی حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہی واقعہ دیکھتے ہیں، کراچی والا واقعہ، اب اس کی انکوائری پہ حکومت کیا اسٹینڈ ہے. اگر تو اس کو وہ بھی پازیٹیو لیں، اپریشیٹ کریں، اور اس انکوائری کی جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیپٹن صدر کے
کے حوالے سے کہ عوامی دباؤ تھا، یعنی یہ نہیں کہا گیا تحریک انصاف پر کوئی الزام نہیں عائد کیا گیا، لیکن تحریک انصاف یا حکومت نے اگر اس کو نیگیٹو لیا تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ دوسرا، انہیں چاہیے کہ مہنگائی اور عوامی جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو پیٹی ایشوز ہیں اپوزیشن کے ساتھ خام خواہ کی جو لڑائیاں ہیں، اگر اس سے گریز کریں تو اس میں انہیں سیاسی فائدہ ہے۔ ایک آخری سوال، اس کا جواب دیجیے گا، بتائیے گا آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اگر آخری آپشن استعمال ہوتا ہے استعفوں کا تو کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں استعفے دے دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ استعفے دینا کافی مشکل ہوگا، یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا، اور لیکن ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد، اگر بالکل ہی معاملہ ڈیڈ لاک کی طرف گیا، کوئی پارلیمنٹری آپشن جو ہے وہ کام نہ آئی، تو پھر ظاہر ہے استعفے بھی دے دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے تمام پارلیمانی آپشن جو ہیں وہ آزمائے جائیں گے، اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور آج کے بعد آپ کو مثبت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آپ کی سجیشن بھی یہی ہے کہ حکومت اگر اسے مثبت طور پر لے تو آگے بہتری آ سکتی ہے، اور اگر منفی طور پر لے تو پھر آگے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ نواز شریف نے 2 ممالک میں 2 اہم شخصیات سے رابطے کیے ہیں، ان رابطوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ شخصیات کون ہیں؟ وہ بڑی کاروباری شخصیات ہیں، لیکن وہ کن ممالک سے تعلق رکھتی ہیں، اور رابطوں کے مقصد میں، رابطوں کے جواب میں آپ کو کس قسم کی کنسیشن چاہیے یا کس قسم کی مدد چاہیے؟ رانا صاحب سے جانتے ہیں۔ رانا صاحب، کون سے 2 ممالک ہیں جہاں رابطے کیے گئے؟ کون سی 2 شخصیات ہیں، اور کیا یہ شخصیات ماضی میں بھی کارآمد ثابت رہیں؟ جی بالکل، ماضی میں بھی میاں محمد نواز شریف کے لیے نا یہ شخصیات نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، ایون یہاں تک کہ جب مشرف کے ساتھ NRO کا معاملہ تھا اور اس میں ایک غیر ملکی شخصیت کے ساتھ رابطے کرنے تھے، تو اس وقت میں بھی یہ کاروباری شخصیات جو پاکستان سے تعلق تو نہیں رکھتی لیکن ان میں سے ایک پاکستانی نژاد بھی ہیں، انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ اب بھی میری اطلاع کے مطابق اب بھی وہی شخصیات جو ہیں ان کی ایک طویل میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے، پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ، ان کے دیگر کاروبار، پاکستان سے باہر دیگر کاروبار، ان کے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخصیت جو ہے اس کو فوری طور پر کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے، جس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو سابقہ دور میں میاں نواز شریف کو قریبی طور پر جانتے ہیں، کہ ان کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ میاں نواز شریف کے لیے پاکستان کے اندر کو راستہ سیدھا ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک عرب ریاست میں بھیجا گیا ہے، اور وہ جو عرب ریاست ہے وہاں پر جس شخصیت کو بھیجا گیا ہے اس کا وہاں پہ اچھا خاصا کاروبار بھی ہے، اور ماضی میں انہوں نے بہت سا کاروبار ان کا سنبھالا بھی تھا شریف خاندان کا، اور یہاں تک کہ ایک معاملے میں جب شریف خاندان پھنس گیا تھا تو سعودی عرب میں بھی اس نے بڑی ان کی مدد کی تھی۔ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے تو واضح طور پہ یہ انکار ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی سیاسی معاملات میں عمل دخل نہیں دیں گے اور موجودہ حکومت یا کسی اور کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ بڑی ایک مصدقہ اطلاع ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے ابھی ان کی ٹیم پہنچی ہے، اور ٹیم وہاں پہنچ کے کن کے ساتھ رابطے کرتی ہے، کس طریقے سے رابطے نام لینے میں کوئی یار تو ہے نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کافی گردش کر رہی ہیں کہ جو بائیڈن صاحب جاتی عمر آتے جاتے رہے ہیں، کھانے شانے بھی کھاتے رہے ہیں، ان سے قریبی تعلق بھی ہے، تو کیا آپ ان کے ذریعے پریشر ڈلوایا جائے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب وہ آتے تھے جاتی عمرہ، جب کھانے کھاتے تھے، اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اس وقت وہ نائب وزیر اعظم تھے۔ اب میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں۔ امریکہ کی اول ترجیح جو ہوتی ہے نا، وہ کسی ملک کی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے، موجودہ ادارے جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے۔ یہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ۔ اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے، اور اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے جو وزیر اعظم ہے، ان کا انٹرنیشنل جو ایک ریپو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ میاں نواز شریف کی نسبت زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، عمران خان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جس سے ان پر کوئی ہٹ کر سکے۔ عمران خان جو ہے انہوں نے پاکستان کی پہچان بنائی ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی یاسر ایک نام تھا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اب ایک بندے کا پرانا تعلق ہے، اس کو وہ کوشش استعمال کرنے کی ضرور کرے گا، لیکن اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے نا موجودہ حکومت ہوگی، امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے موجودہ ادارے ہوں گے، وہ کسی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے
پس پردہ رہ کہ وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فوری طور پر یہ سارا معاملات ظاہری بات ہے کہ اگر جو بائیڈن اقتدار میں آتے ہیں تو پہلے محتاط انداز میں وہ چلیں گے. اس طرح کے جارحانہ اقدامات تو انہیں بھی سوٹ نہیں کریں گے، نہ ان کے ملک کے لیے نہ پاکستان کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز لیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، گلگت بلتستان کے الیکشن میں گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے بھی کامیاب جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پلڑا ہے وہ اس وقت زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے. آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے الیکشن پاکستانی سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے، اور آج آرمی چیف کے حکم کے بعد جو رپورٹ منظر عام پر آئی کراچی واقعے کی، وہ سیاسی حالات کو کس حد تک تبدیل کر دے گی، اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مبشر لقمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مبشر لقمان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں سیاسی جماعتوں کی جو گہما گہمی ہے وہ آنے والے دنوں میں کس حد تک اثر انداز ہوگی پاکستانی سیاست پر، اور آج آنے والی رپورٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں کس حد تک تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں لیا. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ گلگت بلتستان میں تو بہت زیادہ گہما گہمی ہے، اور جو ہمارے تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ حکومتی جماعت پہلی باری بیک فٹ پہ ہے گلگت بلتستان میں. یوزلی تو حکومتی جماعت کو جیتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ اندرونی لڑائیاں بڑی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایک واضح برتری مل رہی ہے اور کئی سیٹوں کی. اور اگر اگلے 3-4 دن میں پی ٹی آئی اپنے ووٹرز کو نہ نکال سکی تو ان کو بڑی سبکی کا بھی سامنا ہے. جہاں تک آرمی چیف کی بات کا تعلق ہے، ان کی رپورٹ کا، تو انہوں نے بہت اچھا کیا اور یہ انہوں نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ساتھ ہی جو حرکت کی ہے سندھ پولیس نے کورٹ میں جا کے، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر فیک تھی، وہ بہت زیادتی کی بات کی ہے. اور وہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا تھا، پوری دنیا کے سامنے کیا تھا، سارے کیمروں میں وہ محفوظ ہے. تو کیپٹن صفدر کا بھی احتساب ہونا چاہیے اس میں. صرف ہمارے فوجی بھائی جو وہاں پہ ہیں جنہوں نے ایکٹ کیا وہ ٹھیک ہے، اب چونکہ کورٹ آف انکوائری نے کہہ دیا کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو آئی ریسپیکٹ دا کورٹ آف انکوائری. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ بابائے قوم کے ساتھ ان کے مزار کے اوپر جا کے آپ ڈی سیکریشن کریں گے تو جو بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کو دکھ بھی ہوگا، اس کو غصہ بھی آئے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلریڈی ایک بہتر پیغام دے رہی ہے. جو پچھلی بار بلاول صاحب کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے نون لیگ کے موقف سے اپنے آپ کو کافی الگ کر لیا، اور پی ڈی ایم جو ہے یہ اب جلسوں کی حد تک تو رہ گیا ہے. جلسے تو ان کے ہوں گے اور بڑے بھی ہوں گے، لیکن پی ڈی ایم کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کے اوپر اب ساری پی ڈی ایم کا اتفاق نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر انہوں نے گلگت بلتستان میں اچھا رزلٹ دے دیا الیکشنز کا تو پھر وہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ سسٹم پیک اپ ہو کسی طرح سے، کیونکہ وہ اس سسٹم کا ایک میجر کمپوننٹ ہے. نون لیگ اور مولانا جو ہیں فضل الرحمان صاحب، ان کو اس سسٹم سے کچھ نہیں مل رہا، تو وہ ضرور پروٹیسٹ کریں گے. اور سینٹ کے الیکشن میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان شاید سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. ان کے 16 ممبران پورے ہیں جو ان کو ووٹ دیں گے، تو اس میں وہ جیت سکتے ہیں. اور تو پھر اگر وہ بھی آ گئے مین فریم پالیٹکس میں تو پھر تو پی ڈی ایم کی ہوا نکل جائے گی. اچھا مبشر بھائی، آج کوئی شک نہیں کہ آرمی چیف صاحب نے کمال کر دیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کو اقتدار میں نہیں آنا بلکہ وہ جمہوریت جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور جمہوری اداروں کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ تو اگر فوج کے اندر یہ خود احتسابی کا عمل شروع ہو سکتا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے اندر سیاستدانوں کا یہ عمل یہ کب سے شروع ہوگا؟ ہم تنقید تو بہت کر دی، تنقید ہوئی، بڑا کچھ شور مچا، سب لوگوں نے کہا، لیکن کمال کر دیا. سندھ گورنمنٹ تو ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں لا سکی، آرمی چیف صاحب نے رپورٹ بھی لا دی اور اس پر ایکشن بھی ہو گیا. تو اس کے بعد جو صورتحال نظر آتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کیپٹن صفدر والا ایک معاملہ، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن لوگوں نے اب اداروں پہ تنقید کی ہے، جنہوں نے اداروں پہ جھوٹے الزام لگائے ہیں، کیا اب ان کے خلاف بھی خود احتسابی کا عمل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں رانا صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ فوج میں جو خود احتسابی ہے نا، یہ آج سے نہیں پہلے دن سے ہو رہی ہے.
اور آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے آتے ہی کوئٹہ میں جو ایکشن دیا تھا IGST کے اوپر اور ان کو وہاں سے ہٹایا بھی تھا اور ان کے اوپر کورٹ آف انکوائری بھی ہوا تھا. اسی طرح آپ کو پہلے ایڈمرل منصور کا بہت عرصہ پہلے یاد ہوگا, بیچ میں بڑے واقعات ایسے ہوئے. تو فوج میں تو یہ معاملہ رکتا نہیں, صرف فوج جو ہے نا وہ پبلسائز نہیں کرتی اور وہ آ کے پریس کانفرنسز نہیں کرتی, تو اس لیے عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ بہت سے لوگ ہمارے وہ جو ہے ہمارے آئین شکنی کر رہے ہیں, جمہوری اداروں کی اور ریاستی اداروں کی جو پامالی کرتے ہیں, ان کی سکی کا باعث بنتے ہیں. ہمارے دشمن ممالک میں ان کی باتوں کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں وہ اینالسٹ بڑی ڈٹائی سے کہتے کہ نواز شریف پہ تو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, تو ہم اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے ڈوبنے دیں. تو اب جس کے اوپر ہندوستان نے انویسٹمنٹ کی تو اس کی بھی تو تحقیق ہونی چاہیے نا. یہ تو چلیں ایک ہو گیا FIR کا معاملہ, اس پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا ان کا ذاتی مفاد تو کوئی نہیں تھا, انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا, انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل کام نہیں کیا کلنگ کے طور پہ یہ وہ. لیکن جنہوں نے کیا یہ سب کچھ, ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے نا. آج وہ تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ کسی پر بھی آپ انگلی اٹھا دیں, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت بھی کسی میں ہوتی ہے. مبشر لقمان صاحب, جیسا کہ شروع میں PDM کا ایجنڈا آیا تھا, 26 نکاتی ایجنڈا, ہم بارہا کہتے رہے کہ بہت طویل ایجنڈا ہے, لیکن PDM کی جو قیادت تھی وہ اس کی نفی کرتی رہی. لیکن اب آ کے دیکھنے میں آیا کہ اب وہ اتنے طویل ایجنڈے پہ خود بھی پریشان ہیں, اسے سمرائز کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں اسے سمرائز کر لیں گی تو موجودہ بیانیے میں اور سمرائز کرنے کے بعد کے بیانیے میں کچھ فرق ہوگا؟ نہیں جی, بالکل سمرائز نہیں ہو سکتا اب یہ. اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کنونسڈ ہوں کہ ان کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تو کبھی بھی نہیں آئے گی کہ حکومت کو گرائے. وہ فوری طور پہ مڈ ٹرم الیکشنز کے اوپر بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پھر کھونے کے لیے بہت کچھ ہے اپنی سندھ کے اندر بھی, اور اگر گلگت بلتستان میں بھی ان کو واضح کامیابی ہوتی ہے تو وہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اس طرح کی حرکتوں میں. اچھا, جماعت اسلامی پہلے سے الگ ہے, وہ الگ سے مہنگائی کے خلاف کر رہی ہے, PDM کا حصہ نہیں بنی. تو جو ہے PDM بذات خود اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنا حکومتی جماعت اور حکومتی اتحادیوں کے اندر اپنے اختلافات ہیں. اگر حکومت ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کافی سٹیبل ہے, پھر ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. لیکن میں جو پہلے بات ہوئی تھی, میں اس کو ریپیٹ کروں گا جو رانا صاحب نے کی تھی بات, کہ فوج نے تو ہمیں ایک راستہ دکھا دیا خود احتسابی کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہوری ادارے کیا واقعی خود احتسابی کے عمل میں آتے ہیں یا پھر اپنا جو ہے وہ گیدڑ بپیوں کے اندر ہی پکے. بادشاہ صاحب, 15 تاریخ کو الیکشن ہے, 15 کی رات کو رزلٹ آ جائے گا یا 16 کی صبح کو رزلٹ آ جائے گا. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں وہاں جیتیں گی. مسلم لیگ نون اگر ہار جاتی ہے, اور بہت سے حلقے تو ایسے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں زیادہ مقابلہ ہے, اور 12 نشستوں پہ جس کے پاس 12 سیٹیں ہوئی وہ حکومت میں بنا لے گا. تو کیا اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئے یا پہلے پہ آئے, اور نون لیگ اس الیکشن کا بائیکاٹ کہے کہ اس پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کے بعد آپ PDM کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں جی, نون لیگ یہ کہہ نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پچھلی باری کے 3 بڑے جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے تو مخالف جماعتیں جوائن کر لی ہیں. 2 جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو نون لیگ کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا. اور کئی حلقوں میں رانا صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین اور دوسری مذہبی جماعتیں جو ہے JUIF بھی جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو 1-2 سیٹس جو ہیں یہ لوگ بھی لیں گے, اور 2-3 آپ کو پتہ ہے آزاد امیدوار بھی لیں گے. تو مجھے نون لیگ جو ہے وہ 2 سے زیادہ سیٹیں ان کی نظر نہیں آتی. PTI اور پیپلز پارٹی میں بالترتیب یعنی 10 اور 7 سیٹیں کس طرح ڈیوائیڈ ہوتی ہے, کون 10 لیتا ہے اور کون 7 لیتا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی کو جو ہے نا الحاق کرنا ان کو آتا ہے, ان کو لوگوں کو اپنی فولڈ میں لینا آتا ہے, ان کو اپنے اتحاد چلانے آتے ہیں. تو مجھے پیپلز پارٹی کی ایج لگ رہی ہے اس الیکشن کے بعد, اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس پہ اعتراض ہوگا اور نہ کوئی اس پہ شک و شبہ کر سکتا.
मुबशर साहब, एक आखिरी सवाल ये, अगर पीपल्स पार्टी को अलग कर दें पीडीएम से, तो आपको पीडीएम में कोई और जमात बैकडोर डिप्लोमेसी करती दिखाई देती? नहीं जी, बैकडोर डिप्लोमेसी तो सारे कर रहे हैं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब आज तालमी मुंतकिल हुए हैं। पहले उन्होंने अपनी बेल की एप्लीकेशन क्यों वापस ली थी? क्योंकि वो जेल में मुलाकातें करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरे जलसे में और चौथे जलसे में पीडीएम ने 1 महीने का टाइम क्यों दिया था? वरना जब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था तो उस वक्त करते चौथा जलसा। उन्होंने तो उस वक्त नहीं किया, उन्होंने मोमेंटम तोड़ दिया अपना खुद ही, और चौथे के लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया। तो पीडीएम खुद जो है वो राब्तों में थी, मुख्तलिफ लोगों के थ्रू राब्तों में थी। हर जमात जो है वो अपनी अपनी उसके लिए राब्ता कर रही है। आपको बताऊं कि पीडीएम में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पीडीएम के अंदर कम से कम 4 जमातों के लोग ऐसे हैं जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। और यही वजह है कि नवाबजादा रसूलुल्लाह खान का इत्तेहाद कामयाब होता था, क्योंकि नवाबजादा साहब खुद कभी प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं थे और वो सारों को साथ लेकर चल पड़ते थे। तो ये इत्तेहाद गैर फितरी है, अननेचुरल है, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा नहीं इस तरह। यानी अगर आप बादशाह बनाने के नहीं बल्कि बादशाह बनने के ख्वाहिशमंद हों तो तजाद तब पैदा होता है, तब इत्तेहाद बरकरार नहीं रहता। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।